अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अत-तकासुर और सूरत अत-तकासुर की स्टडी में हम आज इंशाल्लाह अपना डे 24 अल्लाह का नाम लेकर शुरू करने जा रहे हैं। आयत नंबर 8 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म और उसकी रहमत से हम शुरू कर चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे इस इल्म के पूरे स्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से कबूल फरमाएं। सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने फरमाया थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर उस दिन तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। आज हमारा टॉपिक आयत नंबर 8 में नईम के हवाले से जो मैंने सेलेक्ट किया है, उसको टाइटल हमने दिया है अडॉप्टिंग अप्रोचेस फॉर द ब्लेसिंग्स वी हैव। हमारा अपनी नेमतों के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या माइंडसेट, क्या अप्रोच होती है या क्या होनी चाहिए, इस पर इंशाल्लाह हम आज अपना पर्सपेक्टिव दुरुस्त भी करेंगे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी दुरुस्त है तो उल्टा है, तो उसका जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका ज़हन है, वो बनना शुरू हो जाता है। और जब ये बनना उसका शुरू होता है तो इसकी डिपेंडेंसी उसके एक्सपोज़र पर बहुत होती है। वो कौन-सी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, किस माहौल में वो उठता और बैठता है। आप साइंटिफिकली ये बात जानते हैं कि लर्निंग जो है वो इंसान अपनी सराउंडिंग से बहुत तेज़ी से करता है। इसलिए कहते हैं कि लर्निंग रादर अकर्स एज़ एन इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट। जितना आपका एक्सपोज़र बढ़ता है, उतना आपका सीखने समझने का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। आप देखें जितना ह्यूमन इंटरैक्शन आज के दौर में बढ़ता जा रहा है, उतना इंसान जो है उसकी शख्सियत के ऊपर मुख्तलिफ इम्पैक्ट आपको नज़र आते हैं। उतना ज़्यादा आपको उसका एक्सपोज़र लेवल नज़र आता है, उतनी उसकी सोच आपको उसी हिसाब से डेवलप होती हुई नज़र आती है। तो ये सब आपके सामने बात इस वक़्त रखने का जो मकसद है वो मेरे टाइटल से रिलेटेड है कि हमने अपनी नेमतों के बारे में क्या अप्रोच डेवलप की है, इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्टफुल जो फैक्टर है, वो हमारी सराउंडिंग पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस ज़हन से सोचते हैं, किस तरह से ज़िंदगी को देखते हैं, क्या तस्वीर हमने अपनी ज़िंदगी की अपने लिए जो है वो बनाकर अपने सामने रखी हुई है। और ये अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत दी है कि इंसान जैसे चाहे, जिस माहौल से चाहे, अपना ये वाला पैटर्न जो है ये डेवलप कर लेता है। इसीलिए जब इंसान के पास ये सलाहियत है तो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुसलमान हम कुरान के सामने आकर बैठते हैं। इसलिए कि हमारा ईमान है जैसे सराउंडिंग और लोग और आस-पास की बातें और कॉन्सेप्ट्स और पॉलिटिकल डिस्कशंस और जो आस-पास के दुनिया के एक्सपोज़र्स हैं, वो हम पर असरअंदाज़ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ईमान है कि कुरान भी हमारी सोच को शेप करने में फॉर एडॉप्टिंग डिफरेंट अप्रोचेस हमें बहुत हेल्प आउट करता है। इसलिए कि कुरान भी हमें मुस्तकबिल के लिए प्रिपेयर करता है और कुरान हमें हमारे फुल पोटेंशियल्स दिखाता है ताकि हम एक लाइफ टाइम लिसनर बने, लाइफ टाइम लर्नर बने और कुरान की रोशनी में अप्रोचेस को, आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बहुत से तसव्वुरात को अपना हिस्सा बनाएँ। तो ये एक मुसलमान की ज़िंदगी की स्ट्रगल होनी चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग ये हर मुसलमान की ज़िंदगी की स्ट्रगल होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी
اپروچ ڈیولپ کرنے کے لیے قرآن کا ایک سہارا ضرور تھامے رہے، قرآن کو کبھی نہ چھوڑے، قرآن کے ساتھ اس کے سامنے آ کر بیٹھے ضرور. مومن کی یہ پیاس جو ہے یہ کبھی بجھتی نہیں ہے، اور جس دن مومن کو احساس ہو جائے کہ قرآن ہی میرے فل پوٹینشیلز میرے سامنے لا سکتا ہے، وہ مجھے صحیح اپروچ دے سکتا ہے. بیکاز ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں میرا کیا مائنڈ سیٹ ہے، میں نعمت کو پہچان پاتی ہوں یا نعمت پہچان نہیں پاتی، یا نعمت کو صحیح یوز کرتی ہوں یا مس یوز کرتی ہوں. سو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے نعمت ڈیفائن کروں، میں ایک مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ ایک اسٹرکچر بلڈ ہو جائے. مومن کے لیے قرآن سے بڑھ کر اس کو بہترین اپروچ دینے کی کوئی اور کتاب ہو نہیں سکتی. ہاں، قرآن ساتھ میں کھل جائے، اس کے علاوہ دنیا کا علم ہو، اب آپ کو ہر علم فائدہ دے گا. قرآن نہیں ہوگا، آپ کو کوئی علم اس طرح سے فائدہ نہیں دے سکے گا جتنا پوٹینشیل شاید باہر کے علم میں بھی موجود تھا. تو ایک مومن کا معاملہ ایک، اور مجھے بہت پیاری ایک آئی تھنک دس از، آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس کے شاعر کون ہیں، لیکن ایک پوئٹری ہے جو میرے پاس کافی عرصے سے لکھی ہوئی ہے، اور وہ اکثر میں اس کو پڑھتی ہوں اور مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ دس از دا پکچر آف اسلام، جو ویژن مجھے اسلام نے کم سے کم دیا ہے. اینڈ آئی ایم شیور آپ میں سے وہ سب اسٹوڈنٹس جن کو، وہ سب بہنیں جن کو الحمدللہ اردو اچھی سمجھ آتی ہے، آپ ان الفاظ سے ریلیٹ کر سکیں گے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، شاید مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ کسی نے اقبال کی پوئٹری سے امپریس ہو کے لکھی ہے، یا یہ اقبال کی پوئٹری ہے. مجھے بہت اچھا یاد نہیں رہتا یہ چیزیں، لیکن کیونکہ یہ میرے پاس ایک بہت عرصے سے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں اور میں آن اینڈ آف ان کو پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ ان کو پڑھ کے ہمت ملتی ہے ٹو اڈاپٹ ڈفرنٹ اپروچز ان دا لائٹ آف قرآن، ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ ان مائی لائف. جب مجھے کوئی اسلام کی لیے ایک قدم صراط مستقیم پر آگے بڑھانا ہوتا ہے، اینڈ ٹو اڈاپٹ اے اسٹریٹجی جس میں مجھے اپنے نفس کو پیچھے اور اللہ کی بات کو آگے رکھنا ہوتا ہے. یہ پوئم مجھے ہمیشہ بہت ہمت دلاتی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں، بعد میں لکھ لیجیے گا، بٹ اس وقت میرا خیال ہے میں آپ کو مشورہ دوں گی، جسٹ کلوز یور آئیز اینڈ ٹرائی ٹو لسن وٹ آئی ایم سیئنگ. شاعر نے کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، رہزن مطلب دوست کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. کوئی ایسا گائیڈ تلاش کریں جو آپ کو ایمان بچا بھی لے اور بڑھا بھی دے. پھر شاعر کہتا ہے، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، دشمنی کی آگ میں. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی چلے جو وہ آقا تلاش کر. I literally love this poem. مجھے نہیں پتا کس نے لکھی ہے، but before so many years، شاید آج سے 9 سال پہلے if I'm not wrong، میں نے کہیں کسی کتاب میں یہ پڑھی تھی، اور اس کے بعد سے میرے جو بک شیلف ہے اس پہ لکھ کر میں نے لگائی دی ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب کبھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہمت چاہیے، مجھے اللہ کے کلام کو اور مزید اپنے عمل کا حصہ بنانے کے لیے ایک اسٹرگل کرنی ہے، دس پوئم آلویز گیو می الحمدللہ انکریجمنٹ along with the teachings of Quran and Sunnah. اور دس از اے بیوٹیفل ڈپکشن آف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. I can do a complete lecture on this poem اگر کبھی انشاءاللہ موقع ملا.
اور اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت دی. آئی ووڈ ریئلی لائک کہ ہم اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کریں، بیکاز اس کے ہر جملے کے اندر بہت امید ہے. اس کے ہر جملے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے آپ کو اچھی اپروچ ہر دن ہمت کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے. اس کے ہر جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی بہرحال کبھی ہمیں بہت ٹف ٹائم دیتی ہے. It's just about our ایمان and our strength and our یقین on رب جو ہمیں دوبارہ سے کھڑا کر دیتا ہے. سو یہ ایک چھوٹی سی وہ چیز تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے شیئر کروں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اکثر و بیشتر اس طرح کی انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور we really need to correct our approaches about life. We really need to correct our mindsets about certain things. اس کے لیے کبھی کوئی ہمیں بس ایک موقع چاہیے ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی کا جملہ چاہیے ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی کی اچھی بات چاہیے ہوتی ہے جو زندگی میں ہمیں وہ ہمت دلا دیتی ہے جو شاید ہم خود کوشش بھی کرتے رہیں تو نہیں ملتی. سو دیز آر بیوٹیفل لائنس. میں آخری دفعہ پڑھ رہی ہوں بیکاز میری ٹیم کہہ رہی ہے کہ ایک دفعہ اور پڑھ دیں تاکہ پھر whoever will be willing to write in one go آپ بعد میں اس کو سن کر کر سکتے ہیں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی چلے جو وہ آقا تلاش کر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کی ہر چوائس کے لیے ایک ایسا رول ماڈل اور ایک ایسا اسوہ بنا دے کہ ہم اپنی زندگی میں جب کبھی کہیں سٹک ہو جائیں تو ہمیں سیرت سے وہ کوئی نہ کوئی کانسیپٹ مل جائے جس سے ہمیں صحیح اپروچ اڈاپٹ کرنے کی توفیق مل جائے. سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر اس مقام پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی نعمتوں کے لیے جو بھی اپروچ اڈاپٹ کرتا ہے، جو بھی I'm saying جو بھی whatever approach you will adopt for a blessing، صرف ایک چیز اگر وہ یاد رکھے کہ جو بھی میری اپروچ ہوگی مجھ سے اس اپروچ کا سوال کیا جائے گا اور اکارڈنگ ٹو دیٹ اپروچ مجھ سے اکاؤنٹیبلٹی رکھی جائے گی. تو اسلام کانسٹنٹلی انسینٹیو دیتا ہے. اسلام تو دین ہی انسینٹیو دینے کا ہے. مرضی آپ کی ہوگی، آپ جو مرضی اپروچ اپنی آنکھوں کے بارے میں، اپنے کان کے بارے میں، اپنے ہاتھوں کے بارے میں، اپنے ذہن کے بارے میں، اپنی انٹلیکٹ کے بارے میں، سب نعمتیں ہیں نا. آپ اپنے 5 فٹ کے جسم کے بارے میں جو بھی اپروچ اڈاپٹ کریں، اٹس یور چوائس. اسلام نے آپ کو فری ول دی ہے، اس انسان بنایا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ ایک سرٹن باؤنڈری سے آگے سوچ نہیں سکتی. میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی کلاسز میں ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان سب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بٹوین 2 لائنز رکھا ہے. ایک ان کی وہ لائن ہے جہاں سے ان کی زندگی شروع ہوتی ہے اور ایک ان کی اپر لائن ہے جہاں ان کی زندگی ختم ہوتی ہے. دے ہیو ٹو پلے بٹوین دیز 2 لائنس. وہ بس ایک جو ودیت شدہ ان کی طبیعت جو نیچر ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف باٹم لائن دی ہے، اپر لائن نہیں دی ہے. وہ باٹم لائن اس کی فطرت ہے. اس سے نیچے آئے گا تو ہی ول اسٹوپ ٹو جانوروں کا لیول، وہ کیٹل سے بھی نیچے آ جائے گا، بل ہوم عدل پر آ جائے گا. اس لائن سے اوپر رہتا ہے تو اسکائی از دا اونلی لمٹ. جتنا فطرت پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارے گا اتنا اس کا ہر دن بہتری کی طرف جا سکتا ہے، اتنا اس کا ہر لمحہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. فری ول اس کے پاس ہے، چاہے تو اسی لائن پر زندگی گزار دے بیئر منیمم. بہت سے لوگ میجورٹی ماسز بلو دس لائن آ جاتے ہیں، فطرت بھی چھوڑ دیتے ہیں، انسانیت بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا وقار بھی چھوڑ دیتے ہیں.
ماسز ہمیشہ سے انسانیت میں ایسے رہے، اور بہت مائنورٹی ہوتی ہے جو اس بیئر منیمم سے، اس فطرت کی لائن سے اوپر اٹھتی ہے اور اپنی زندگی میں ہر درجہ خود کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. So whatever approach you will adopt for your life and for your blessings, you will be accountable for. اللہ اس سے بس آپ کا سوال کرے گا جو بھی آپ نے اپروچ رکھی. آپ نے اپنی آنکھ، کان، ہاتھ، اپنے 5 فٹ کے جسم سے کس وقت کیا کام لیا، کس طرح کام لیا، کس کام میں اس کو انوالو کیا، کتنی مرتبہ اس کو انوالو کیا، آپ کی مرضی ہے. کتنی مرتبہ ہاتھوں نے نیٹ فلکس مہینے بھر تک ٹائپ کیا براؤزر کے اندر، اور کتنی مرتبہ ہاتھوں نے براؤزر کے اندر تلاوت آف اینی سورہ ٹائپ کیا، کتنی مرتبہ آپ کے انگلیوں نے ٹیکسٹ میں براؤزر میں جو ٹائپ کیا وہ قرآن کا کوئی لیکچر ٹائپ کیا. اٹس یور چوائس. یوٹیوب پر گئے اور سرچ کے اندر ڈرامہ کتنی دفعہ براؤز کیا، فلم یا مووی کتنی دفعہ براؤز کی، یا کوئی ریلیجیس ٹاک کتنی دفعہ براؤز کی. اٹس آل اباؤٹ آور چوائس. It's all about your choice. کوئی زور زبردستی اسلام نہیں کرتا ہے. We have to adopt our approaches and we will be accountable for this. بس جس دن یہ سمجھ آ جائے انسان کو، انسان سینسیبلی زندگی میں فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. جو بھی زندگی میں اپروچ رکھتا ہے اس کو صرف یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے الحمدللہ ہر مسلمان کو، ہمیں، کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کی ہر چیز نعمت ہے. زندگی نعمت، عقل نعمت، سسٹیننس نعمت، رزق نعمت، صحت نعمت، مسکراہٹ. یہ جتنی دفعہ ہم دن میں مسکراتے ہیں، کبھی ہم محسوس کرتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ انسان بہت دیر تک نقلی نہیں مسکرا سکتا ہے. آپ فیک ہنسی نہیں ہنس سکتے بہت دیر تک، آپ کے جوز تھک جائیں گے. when you will be laughing with your heart، کبھی آپ کے جوز نہیں تھکتے ہیں. کبھی آپ کسی کا اگر آپ نے سنا ہو انٹرویو، there was a lady one celebrity تھیں جن کے بارے میں ایک دفعہ ایک انٹرویو ان کے لیے آیا تھا، کہ وہ کہتی ہیں کہ بعض ایونٹس کے اندر ہمیں اتنا مسکرانا ہوتا ہے کہ ہمارے جوز لٹرلی تھک جاتے ہیں. دس از دا سیم کیس، جیسے کہ آپ بعض اوقات غم میں جب روتے ہیں تو آپ ڈرین ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں تو آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ دل سے مسکراتے ہیں آپ کے جوز کبھی بھی نہیں تھکتے ہیں، اور جب آپ نقلی ہنسی ہنس رہے ہوتے ہیں تب آپ کے جوز تھک جاتے ہیں. سو مسکراہٹ، جینوئن مسکراہٹ، ایک بہترین دل سے مسکرانا، یہ نعمت ہے اللہ کی. وہ ہنسی جس میں آپ الحمدللہ ساتھ ساتھ اللہ کی شکر گزار بھی ہوتی ہیں. ہر لمحہ نعمت ہے اللہ کی. سکون جو ہمیں زندگی میں ملتا ہے یہ نعمت ہے اللہ کی. قرآن سن کے جو ایک ریفریشنگ فیلنگز آتے ہیں یہ نعمت ہے اللہ کی. سو جو نعمتیں ہیں، میں اپنے آپ کو ہر دن ایک بات بتا دوں کہ مجھ سے ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا. اینڈ دس concept is actually stating within the ayah of Quran, Surah At-Takathur, ayat number 8, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. Now let's focus on Na'im. I'm moving towards my next explanation of the ayah. النعیم کے اوپر ہی میں بات کر رہی ہوں from Arabic perspective. نعیم کون سی نعمت کو کہتے ہیں؟ یہ اس سے پہلے کہ میں نعیم کے اوپر ایک آپ کو اور ایکسپلینیشن دوں، بیوٹیفل اسٹوری جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ جو اڈاپٹنگ اپروچز کا میں نے ابھی بات کی ہے، آپ نے کس چیز کے بارے میں کیا خیال رکھا ہے، ہاؤ اٹ افیکٹس یور ہول پرسنالٹی. اس کے بارے میں ایک بہت مشہور کہانی آتی ہے. جنرلی آپ کو یہ کہانی جو ہے وہ بچوں کی کتابوں میں بھی شاید I'm sure مل جاتی ہوگی، شاید آپ نے کبھی پڑھی ہو. بڑی مشہور کہانی ہے. اس کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جو کہ اپنے جو اس کا بھی ایگریکلچرل لینڈ تھا اس پہ بڑی محنت کیا کرتا تھا. بہت محنتی شخص تھا اور بڑا کام اینڈ کمپوزڈ رہنے والا انسان تھا. اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور زیادہ کسی کے معاملات میں بولتا نہیں تھا، اور ایک بڑا شکر گزار بندہ تھا. سو ایوری بڈی واز اویئر کہ واہ ویلا نہیں مچاتا ہے، ایک بہت گریسفل پرسنالٹی ہے، گریس اینڈ گرٹ کے ساتھ رہتا ہے. تو ایک مرتبہ اسی کسان کے ساتھ اس پر امتحان یہ آیا، آزمائش یہ آئی کہ اس کا جو گھوڑا تھا وہ بھاگ گیا. اگلے دن اس کے نیبر کو پتا چلا کہ اوہو اس کا تو لاس ہو گیا ہے، اس کا گھوڑا جو ہے وہ بھاگ گیا ہے. تو نیبر جو تھا وہ افسوس کرنے کے لیے آ گیا اور سمپیتھیٹیکلی اس نے کہا کہ بیڈ لک، پتا چلا ہے آپ کا گھوڑا بھاگ گیا. تو کسان کیونکہ ایک
جس کو آپ کہتے ہیں شکر گزار انسان، ہر حال میں خوش رہنے والا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آل ول بی ویل، اٹس اوکے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ نہ صرف اس کا گھوڑا واپس آ گیا، بلکہ وہ اس کا جو کسان کا گھوڑا تھا وہ اپنے ساتھ 3 وائلڈ ہارسز بھی لے کر آ گیا۔ نیبر کو پتا چلا کہ اچھا، نہ صرف گھوڑا واپس آ گیا ہے بلکہ گھوڑے کے ساتھ مزید 3 گھوڑے آ گئے ہیں، although وہ وائلڈ ہیں، جنگل کے ہیں۔ تو یہ نیبر پھر آیا، اس نے کہا اوہ یو ہیو سچ اے گڈ لک، آپ کو تو ایک کے جانے کے بعد ایک ساتھ وہ بھی واپس مل گیا اور 3 اور مل گئے۔ کسان شکر گزار تھا، اس نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ سو یو کین سی دا اپروچ آف دس کسان۔ اس نے کہا آل ول بی ویل، دس از گڈ، آ گیا ہے الحمدللہ، چلا گیا تھا الحمدللہ۔ اب ہوا کیا کہ 2 دن کے بعد کسان کا بیٹا جو تھا، چھوٹا بچہ تھا، بہت بڑا نہیں تھا، اس کو شوق آیا، وہ ان 4 میں سے ایک گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ گھوڑا وہ تھا جو کہ وائلڈ ہارسز میں سے ایک تھا، انٹیمڈ تھا۔ تو جب بچہ اس کے اوپر بیٹھا چڑھ کے، تو جو گھوڑا تھا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور اس نے بچے کو گرا دیا۔ جب بچہ گرا تو اس کا فریکچر ہو گیا، اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ نیبر کو پتا چلا کہ اوہو بچے کی تو ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے۔ سو نیبر پھر آیا، اس نے کہا کہ بیڈ لک، پتا چلا کہ آپ کے بچے کی ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے۔ کسان نے پھر بڑے کمپوز وے میں کہا اٹس اوکے، آل ول بی ویل۔ پھر اگلے دن جو ہے پتا چلا کہ گاؤں کے اندر جو ملٹری ہے، آرمی ہے، وہ آئی ہیں اور ان کے ریکروٹمنٹ سینٹرز کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشنز جا رہی ہیں، اور وہ خود وہاں گاؤں میں سے نوجوانوں کو سلیکٹ کر کے لے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کو آرمی کا حصہ بنائیں۔ سارے نوجوان لڑکوں کو جو ہے وہ آرمی نے ایک طرف کیا اور ان کو فوج میں لے جانے کے لیے تیاری کر دی، ایکسیپٹ دا سن، جس بچے کی ٹانگ فریکچر ہوئی تھی۔ تو یہ بچہ رہ گیا بیکاز جب فوجیوں نے اس کو دیکھا کہ اس کی تو ٹانگ ہی فریکچر ہے، یہ تو پریکٹس ہی نہیں کر سکے گا، یہ اپنی جو ٹریننگ ہے وہ نہیں کر سکے گا، ڈرل نہیں کر سکے گا، تو وہ کسان کے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نیکسٹ ڈے نیبر کسان کے پاس پھر آیا اور کہا ویری گڈ لک ٹو یو، آپ کا تو بیٹا جو ہے وہ آرمی میں جانے سے بچ گیا اور آپ کے ساتھ ہی ہے۔ کسان نے پھر وہی جواب دیا آل ول بی ویل۔ یہ آپ کو ایک پیٹرن، ایک انسان کی زندگی کا اس کہانی سے جو پتا چل رہا ہے، اور میں نے اس وقت آپ کے سامنے جو یہ کہانی رکھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آس پاس کی زندگی کو بہت تیزی کے ساتھ جج نہیں کیا کریں۔ کبھی کبھی کسی چیز کا امپیکٹ، اچھا امپیکٹ آتے آتے اور اس کا پھل نظر آتے آتے وقت لگتا ہے۔ آپ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں کیا مائنڈ سیٹ رکھا ہے، کیا چیز نعمت ہے اور کیا چیز نعمت نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت جلدی فیصلہ نہیں کیا کریں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بخار کیسے نعمت ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی بخار بھی نعمت ہوتا ہے بیکاز وہ آپ کے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آج مثال کے طور پر میڈ نہیں آئی تو اس میں جو ہے وہ کون سی خیر کی بات اور نعمت ہو سکتی ہے، اس میں بھی خیر ہو سکتی ہے بیکاز آپ جب میڈ نہیں آئی تو آپ کھڑی ہو گئی اور آپ نے مثال کے طور پر کھانا پکایا اور آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے محنت کی اور آپ نے جو ہے ان کو وقت دیا، اور آپ کی پازیٹیو وائبس جو آپ نے کھانا پکاتے ہوئے محبت کے ساتھ کھانا پکایا، ڈونٹ یو ایور تھنک کہ آپ کے وہ کھانے کی پازیٹیو وائبس جو ہیں وہ آپ کے گھر والوں کے پیٹ میں ان کے نوالوں سے ان کے اندر بھی گئیں، اینڈ دیٹ ڈیولپ اے سارٹ آف اے فیملی بانڈنگ۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو شاید ہم نعمت سمجھتے نہیں بیکاز ہم تو میڈ کے نہ آنے پر اتنا چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں کہ کھانا بھی پکاتے ہیں تو غصے میں، چمچ بھی چلاتے ہیں تو پٹک پٹک کے، اور ناراض بھی اتنے ہوتے ہیں کہ میز پر لا لا کر کھانا رکھ بھی دیں گے لیکن اب ماتھے پر بل ڈلے ہوئے، چہرے سے مسکراہٹ غائب، چہرے پر الٹی ٹینشن، 2 4 منہ میں باتیں بڑبڑا رہے ہیں، میں تھک گئی، مجھے یہ ہو گیا، میرا یہ کام تھا، میں یہ نہیں کر سکی، ایکس وائی زیڈ۔ سب چیزیں آپ اپنے آس پاس اپنے ذہن کو ذرا تھوڑا سا ایک سٹیبل پوزیشن پر لانا شروع کریں۔ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ نظم جو پڑھی ہے اس کا مقصد یہی تھا۔ یہ والی کیفیت انسان کو اوور نائٹ نہیں ملتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو اللہ کے سامنے کانسٹنٹلی جھکنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، اللہ کی اطاعت کو بلائنڈلی فالو کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو آپ کو کویسچن نہیں کرنا ہوتا ہے، جب حدیثیں سامنے آتی ہیں آپ کو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے اڈاپٹنگ اپروچز جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں حالات، واقعات اور لوگوں کو بہت تیزی سے اچھا یا برا لیبل کرنے لگ جاتے ہیں۔
اسی لیے ہم نعمت کو نعمت نہیں سمجھ پاتے. تو نعمت کو اصل میں نعمت سمجھنا، دس از اڈاپٹنگ رائٹ اپروچ آف اے بلیور، جو کہ آپ کو اور مجھے قرآن سکھانے کی کوشش کرتا ہے. دیکھا جائے تو زندگی میں مومن کے جو بھی ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے مومن کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے. اب چاہے آپ خدا نہ خواستہ آپ کے اسپرین آ گیا پاؤں میں، یا آپ جو ہیں وہ اس دن اپنی کوئی بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کرنے جا رہی تھی وہ نہیں کر سکی، یا آپ کا جو ہے وہ کوئی لاس ہو گیا، فائنینشیل لاس ہو گیا، اینی تھنگ. If you are struggling on the path of Sirat Mustaqim, whatever will happen, this will happen for the good. ان امرہ کلہ خیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی زندگی میں جو ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے. تو سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 ہمیں انہی نعمتوں کی طرف متوجہ کرا رہی ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے، تمہیں یہ نہیں سوچنا کہ کیا نہیں ملا ہے، تمہیں یہ نہیں سوچنا کہ جو ملا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے. ایک بات سوچو، جو ملا ہے اس کا سوال ہوگا. جس دن آپ کو یہ پتا چل جائے نا کہ میرے پاس جتنی نعمتیں اس کا سوال ہوگا، کاؤنٹنگ فرام یور پیرنٹس ٹل یور سبلنگس، دین یور ہسبینڈ اور اسپاؤس اینڈ دین یور اولاد. ہر چیز کو جب آپ اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس کا آپ سے سوال ہوگا، تو اس صورتحال میں آپ کی اپروچ خود ہی بدل جائے گی. پھر آپ یہ نہیں سوچتے ہیں اس ٹائم پہ کہ اچھا یہ اچھا ہے کہ برا ہے، یہ میری فیور میں ہوتا ہے یا میرے اگینسٹ ہوتا ہے، یہ میری مرضی کی بات کرتا ہے یا میرے اگینسٹ بات کرتا ہے، یہ مجھے سپورٹ کرتا ہے یا یہ جو ہے وہ مجھے ڈرین کرتا ہے. یہ اپروچ بدل جاتی ہے آپ کی. دا پوائنٹ یو ول اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ دس از اے نعمہ، چاہے کیسا بھی اسپاؤس ہو. لیکن پرفیکٹ تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے. میں پرفیکٹ نہیں ہوں، آپ پرفیکٹ نہیں ہیں، نو بڈی از پرفیکٹ. صرف انبیاء ہوتے تھے جو معصوم عن الخطا ہوتے تھے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو برائیوں سے بچانا ہوتا تھا بیکاز ان کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہوتی تھی. ادروائز ہم سب لوگ غلطیاں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. ہم سب لوگ کمزور ہیں اور کمزور رہیں گے. ہم سب لوگ مومن ہونے کے باوجود، ایمان رکھنے کے باوجود کہیں نہ کہیں بلنڈرز کر رہے ہوتے ہیں اور کریں گے. اصل چیز کیا ہے؟ بس کانشیس ہو جائیں. پاؤں سلپ کر جائے دوبارہ سے جھاڑیں کپڑے اور کھڑے ہو جائیں. غلطی ہو جائے کریں توبہ اینڈ لک فارورڈ ان یور فیوچر کہ اچھا آئندہ میں اس طرف اپروچ نہیں کروں گی. یہ ہے اڈاپٹنگ اپروچز. نعمتوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ اچھی نعمت ہے یا بری، یہ میرے لیے اچھا یا میرے لیے برا، اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک طرف رکھ دیں. آج سے سوچنا شروع کر دیں اس طرح سے. سورۃ التکاثر کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی سنور جائے، میں وہ شیشہ بن جاؤں جس سے پتھر ٹوٹ جائیں. اٹس ناٹ این ایزی اپروچ. اٹس ناٹ ایٹ آل این ایزی اپروچ. وہ آقا جو غلام کو اونٹ پر بٹھائے اور خود جو ہے وہ پیچھے ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دس از این ایزی اپروچ؟ دس از ناٹ ایٹ آل این ایزی اپروچ. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا نفس مارنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے غلام، آپ سوچیں آپ اپنی میٹ سے کہیں گے تم میری آج گاڑی لے جاؤ. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بولیں تو. اتنا بڑا شعر میں نے بول دیا ہے. مطلب یہ بولنا اور اس طرح سے کہنا اور پھر اس کے مقابلے پر کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے پاس تو اونٹ نہیں ہے نا، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی چلے جو وہ آقا تلاش کر. کیپ اٹ ان یور لائف، برنگ اٹ ان یور لائف. دل پر ہاتھ رکھیں، اپنی میٹ سے کہا تم میری گاڑی لے جاؤ اور تم اپنے بچوں کو ہاکس بھی لے جاؤ. ہم میں سے کتنے تیار ہوں گے یہ کرنے کے لیے؟ اف یو ہیو دس کریج، الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل بھی بڑا دیا ہے، ایمان کی طاقت بھی دینی شروع کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نعمتوں کی حقیقت کا کرائٹیرین بھی سیٹ کر دیا ہے. اینڈ یو آر موونگ ٹورڈز اڈاپٹنگ رائٹ اپروچز فار یور بلیسنگس. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا شعور قرآن دلا رہا ہے، جس کے لیے قرآن آپ کو اور مجھے جو ہے وہ بار بار جھنجھوڑ رہا ہے. یہ سورۃ التکاثر پر ہم جو اتنا وقت لگا رہے ہیں، ورنہ 8 آیتیں کرنا کون سی مشکل بات تھی؟ ہم میکسیمم 8 دن میں کر سکتے تھے. بٹ وی آر اسٹرگلنگ ہیئر فار واٹ؟ اپنی تربیت کے لیے، اپنے تزکیہ کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، زندگی کی مشکلات میں کھڑے رہنے کے لیے، زندگی کی مشکلات کو فیس کرنے کے لیے، اپنے جیسے کمزور انسانوں کو
محبت کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. And I'm not talking about people outside your home and family. ہم سب ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے ہیں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے بہت لونگ ہیں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے بہت اکوموڈیٹنگ ہیں. But our اصل ٹیسٹ and our real trial will start under our roofs. وہاں سب سے زیادہ ہمارا ٹف امتحان ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سورۃ التکاثر مصحف میں دی ہے, اور یہ جس آیت پر کمپلیٹ ہو رہی ہے, وہ آپ کو اور مجھے ایک بہترین اپروچ دے رہی ہے کہ نعمتوں کے بارے میں ایک چیز تو سمجھ لیں. جو اس دنیا میں ملا ہے, کون آپ میں سے ایسی مثال کے طور پر بیٹی ہوگی, چاہے کتنا بھی آپ کو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فرکشن فیس کرنا پڑتا ہو, آپ کو لگتا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ جسٹس نہیں کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہو کہ وہ آپ کی بات نہیں سمجھتے, آپ کو لگتا ہو کہ وہ آپ کو وقت نہیں دیتے, آپ کو لگتا ہو کہ انہوں نے مجھے وہ انوائرمنٹ نہیں دیا جس انوائرمنٹ کے اندر رہ کر میں ایک بہت اچھی انسان بن سکتی تھی. واٹ ایور grievances you have for your parents or with your siblings or with your spouse or with your children, جو بھی ہے, ایک لمحے کے لیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سوچیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, will you miss them? Definitely you will. Definitely you will. اور اگر آپ مس نہیں بھی کریں گے, even then وہ آپ کا امتحان تو تھے, سوال تو ان پر ہونا ہی تھا, چاہے ان کے ساتھ میں نے ایک لمحہ بھی جینوینلی خوشی محسوس کی, سمجھ لے کہ وہ نعمت کی کیپیسٹی میں آ گئے. ماں باپ کا تو حق بہت ہے, ان کے سامنے تو اف بھی نہیں کر سکتے, ماں باپ نے تو بہت کچھ دیا ہے اللہ کے بعد. تو اسی طرح سے رشتے, ان کے بارے میں اپروچ یہ رکھ لیں. It will be easier for you to deal with your relatives when you will take this approach کہ یہ میرا ایک امتحان ہے, اللہ کی نعمت ہے, اور اس پر مجھ سے سوال ہوگا. انسان کو اس دنیا میں کانشیس کریچر بنا کر بھیجا ہی اس لیے کہ وہ زندگی کے مختلف حالات, زندگی کے معاملات, زندگی کے ادوار سے مستقل سیکھے اور مستقل امپروو کرے. یہ وہ شعور ہے جو قرآن دیتا ہے, اور جتنا آپ کو قرآن سے شعور ملے گا, کانشیسنس ملے گی, اتنا آپ کی آخرت کی زندگی کا سکون ادھر جمع ہونا شروع ہو جائے گا. بلیو می, ادھر آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں, ادھر آپ کے محل تیار ہو رہے ہوتے ہیں. یقین کی صورتحال ہے نا, کس کو یقین ہے, کس کی اپروچ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر یہاں صبر کر رہی ہوں وہاں محل بن رہا ہے. Why not to live بین الخوف والرجاء؟ کیوں نہ یقین کر لیں کہ جہاں میں یہاں اللہ کی خاطر ایک بھی نیکی کا قدم اٹھاؤں گی, چاہے وہ نیکی کا قدم میرے نفس پر 40 kg کے برابر ہو جائے یا 80 kg کے برابر ہو جائے یا ٹنس کا ہو جائے, لیکن میں اللہ کی محبت میں اٹھاؤں گی. ہیو اے یقین, جنت میں آپ کا محل تیار ہوگا. ایون وی ہیو احادیث جس کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتا ہے اور ریئلی ہوتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں. میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں. ایک صحابی آتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حیات تھے. یہ بتائیں, انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ انبیاء, جب تک انبیاء اور رسول ہوتے تھے, انبیاء اور رسولوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم انسان ہیں, ہمارے خواب جو ہیں وہ ہمارے ایک سب کانشیس لیول میں جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی بیس پر بھی ہوتے ہیں, ایمبیگوس. ہمارے جو خواب ہیں وہ سچے بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ ایزی فار اس ٹو کمپریہینڈ کہ کون سا خواب جو ہے وہ سب کانشیس میں جو ہم سوچ رہے تھے اس کی وجہ سے آیا, کون سا شیطان کی طرف سے آیا, یا کون سا جو ہے وہ سچا خواب تھا. وہ تو جب پورا ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اوکے یہ سچا خواب تھا. بٹ اینی ہاؤ, I was saying کہ انبیاء اور رسولوں کے خواب سچے ہوتے تھے, اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب. تو ایک واقعہ آتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا, اور انہوں نے ایک صحابی کا نام لے کر یہ خواب سنایا. انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور مجھے قرآن کی بہت خوبصورت تلاوت کی آواز آ رہی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون تلاوت کر رہا ہے, تو مجھے فلاں صحابی کا نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کی تلاوت ہے جس کی آواز آپ کو جنت میں آ رہی ہے.
Now that was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was alive at that time. That sahabi was alive at that time. اور آپ کا خواب سچا تھا. اور وہ صحابی جو تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں, كَذَلِكَ الْبِرُّ كَذَلِكَ الْبِرُّ, absolutely this is a beautiful نیکی, absolutely this is a beautiful نیکی. اور وہ کیا نیکی کر رہے تھے صحابی؟ وہ اپنی زندگی میں اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے, اپنی ماں کا بہت خیال رکھتے تھے, اپنی ماں کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ کرتے تھے. تو ادھر زمین پر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین شفقت کا معاملہ کر رہے تھے, خدمت کا معاملہ کر رہے تھے. ادھر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جنتوں میں سنائی. تو ایمان ہونا چاہیے. اسکالرز کہتے ہیں جب آپ زمین پر نیکی کرتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی, چھوٹی سے چھوٹی نیکی, آپ نے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی کسی ریلیٹیو کو, آپ کی پھپھو ہیں, خالہ ہیں, چاچی ہیں, ممانی ہیں, بہن ہیں, جٹھانی ہے, دیورانی ہے, ساس ہیں, نند ہے, whoever, آپ نے ان کو جینوئنلی مسکرا کر دیکھا, صرف ایسے مسکرا کر دیکھا, نیکی. کیا نیکی کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہم لوگوں کے لیے کہ ہم پتہ نہیں ہم کن نیکیوں کے چکر میں ہیں کہ ہم 2000 کی تسبیح پڑھیں گے تب بھی صرف ہماری نیکی ہوگی. نیکی کرنا اور نیکی کے راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھنا اور اپنے ایمان کو ہر دن 1% بڑھانا, اٹس ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ. یہ ڈیفیکلٹ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپروچز اپنی ٹھیک نہیں رکھ رہے ہوتے. آپ ہر دن ایمان میں بڑھ سکتے ہیں, ہر دن ایمان میں بڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں, 1% ایمان بڑھانا کون سی مشکل بات ہے. کل آپ نے کسی ایک کو معاف نہیں کیا تھا, آج کسی ایک کو معاف کر دیں. کل کسی کے ساتھ آپ نے غصہ کیا تھا, آج کسی کے ساتھ ڈبل نرمی سے بات کر لیں. کل آپ نے کسی کو صدقہ نہیں دیا تھا, آج آپ صدقہ بھی دے دیں, اور آپ جا کر جو ہے وہ اپنے امی کا, ساس کا, خالہ کا, ان کے پاؤں دبا دیں, کندھے دبا دیں, ان کے پاس جا کر 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. یہ وہ اپروچز ہیں جو انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے, فلرش کرنے کے لیے, ریفائن ہونے کے لیے دی گئی ہیں. یہ وہ اپروچ ہے جو قرآن دیتا ہے, یہ وہ شعور ہے جو قرآن دیتا ہے کہ دیکھو اپنی آخرت کے سکون کو اس دنیا میں ایک ایک قدم ایمان کا اٹھا کر اکٹھا کرو. ثم لتسألن عن النعیم, پھر تم سے اس دن, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے پھر ان سب نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. آج آپ اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی مدد کر سکتی تھیں, کسی دوسرے کا وزن اٹھا سکتی تھیں, کسی دوسرے کو ہیلپ کر سکتی تھیں, کسی کے کام آ سکتی تھیں, کسی کے گھر میں کھانا پکا کر بھیج سکتی تھیں. آج آپ کے پاس نعمت ہے صحت کی, آج آپ کے پاس برکت ہے آپ کے رزق میں, کل نہیں ہوگی. سو میک دا موسٹ آف یور بلیسنگز ٹوڈے, کل اس کا سوال ہوگا. النعیم یہاں پر آیا ہے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نعمتیں. آپ نے عربی زبان میں نعمت کا لفظ سنا ہوا ہے, صحیح ہے, نون عین میم سے نعمت بنتا ہے. سو نعمت از دا ویری بیسک ورڈ. یہ بنا کس سے ہے؟ عربی زبان میں قرآن آنے سے پہلے بھی نعومہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا, نون عین واو میم. دس نعومہ از کمفرٹ, جس کو آپ کہتے ہیں کسی چیز کا آرام دہ ہونا, از نعومہ. نعومہ سے ہی نعیم نعمتن بنا ہے. مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ شے جو آپ کو کمفرٹ دے, دیٹ ول بی یور بلیسنگ, دیٹ ول بی یور نعمہ. لیکن یہاں پر نعومہ بھی نہیں ہے, یہاں پر نعمتن بھی نہیں ہے, یہاں پر آیا ہے نعیم. اچھا, نعمت کی 2 جمع اور بھی آتے ہیں. میں نہیں اس وقت آپ سے بات کروں گی اس جمع کے اوپر, بیکاز آپ میں سے بہت سی بہنیں جو ہیں وہ گرامر ایکسپرٹ نہیں ہیں, تو آپ جلدی گھبرا جاتی ہیں اور پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ اتنے مشکل الفاظ بولتی ہیں, ہم سے لکھے نہیں جاتے ہیں. تو بس اتنا لکھ لیں کہ نعمت نعوم سے بنا ہے. نعوم کا مطلب ہوتا ہے کمفرٹ. تو نعمت کہتے ہیں ہر اس شے کو جو آپ کو خوشی دے یا کمفرٹ دے, آسانی دے, پریکٹیکلٹی دے, فائدے دے. ہر وہ چیز جس میں یہ ایلیمنٹس آ جائیں گے وہ نعمت ہوگی. نعمت کی 2 پلورلز اور بھی آتی ہیں عربی زبان میں. آئی ایم ناٹ گوئنگ آن دیس رائٹ ناؤ. نعمت کا ایک جمع آتا ہے پلورل جو یہاں آیا ہے سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 میں. دس از نعیم. نعیم is on the pattern of فعیل. نعیم فعیل کے وزن پر ہے.
جسٹ لائک جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے رحیم، کریم، جلیل، یہ جو الفاظ عربی زبان میں اس پیٹرن پہ آتے ہیں جس کو آپ کہتی ہیں فعیل کا مولڈ، اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں پرماننس ہوتی ہے. سو نعیم ان نعمتوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ نعمتیں، وہ کمفرٹ جن کو انسان لائف ٹائم استعمال کرتا ہے، جن کو انسان کانسٹنٹلی استعمال کرتا ہے، جن سے انسان کانسٹنٹلی فائدہ اٹھاتا ہے، جن سے انسان کانسٹنٹلی جو ہے وہ خیر سمیٹتا ہے. سو نعیم از کائنڈ آف اے نعمہ، محنت، بلیسنگ، جس سے آپ پرماننٹ فائدہ اٹھاتے ہیں. صحیح. اب یہاں میں اگلے ایکسپلینیشن پر جا رہی ہوں. نعیم آپ کو سمجھ آ گیا کہ کون سی نعمت ہے. قرآن میں ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے نعمتوں کے لیے جس کا ہم ترجمہ اردو میں نعمتیں کرتے ہیں، اور وہ ایسی صورت میں آیا ہے جس صورت کو الحمدللہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اینڈ وی آر ویری مچ فیملیئر ود دا ورڈنگز آف دیٹ سورہ. اور اللہ کی شان کے اس صورت میں یہ لفظ جس کا ترجمہ ہم نعیم کرتے ہیں، وہ لفظ آیت کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن میں ایک آیت more than 30 times آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آلا کا لفظ جو وہاں پر آیا ہے، حمزہ لام الف حمزہ، یہ بھی نعمتوں کے لیے آتا ہے. So what's the difference between نعیم and آلا؟ You will find a beautiful connection when you will do the comparison between نعیم and آلا. آلائی عربی زبان میں وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں، جن کو آپ کہتی ہیں نا کہ جو آپ کی نیڈز ہیں، جیسے آکسیجن از یور نیڈ ٹو سروائیو، واٹر از یور نیڈ ٹو سروائیو، سرٹن کائنڈ آف فوڈ از یور نیڈ ٹو سروائیو، ریسٹ، نیند از یور نیڈ ٹو سروائیو، certain type of sustainability from health perspective physiologically is your need to survive. So آلائی عربی زبان میں ان نعمتوں کو کہتے ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور ان کا کانسٹنٹلی انسان کو ملتے رہنا، بیسک نیسیسٹیز کا، اس کو عربی زبان میں آلائی کہا جاتا ہے. سو جو سورہ رحمان میں ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کر کے انسان کو شکر گزار بنایا جا رہا ہے، دس از اباؤٹ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اباؤٹ بیسک نیسیسٹیز. آپ کو اور مجھے آکسیجن خریدنی نہیں ہوتی ہے پیٹرول کی طرح، فائن. آپ کو اور مجھے آکسیجن جو ہے اور ایک سرٹن ٹائپ آف ڈفرنٹ کمبینیشن آف ایئر، آپ کو مجھے گروسری اسٹور سے سلنڈر میں بھر کے لانے نہیں ہوتے. انسان اپنی بچت منائے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمیں اس پولیوٹیڈ دنیا کے اندر جس میں فساد ہم اپنے ہاتھوں سے پھیلا رہے ہیں، ہمیں جا کر آکسیجن سلنڈرز بھی اپنے فار دا فریش ایئر چاہیے ہوں. ادروائز یہ اس وقت اعلیٰ کی کیٹیگری میں ہیں، یہ نعمتیں ہمیں اویلیبل ہیں. واٹ از نعیم کی نعمت؟ جو نعیم کی نعمت ہوتی ہے اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جب یہ فعیل کے وزن پر ہے تو اس میں ایک بڑا گہرا کانسیپٹ آپ کو دیا گیا ہے. اللہ کس نعمت پر آپ سے سوال کرے گا؟ If you will understand this part of surah today، آپ ہو نہیں سکتا کہ جس نعمت کو کئی سالوں سے استعمال کر رہی ہیں اور وہ نعمت ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس نعمت کی آپ کے اندر 2%، 3%، 10%، 20% قدر نہ آئے. نعیم اس نعمت کو کہتے ہیں جو فعیل کے وزن پر ہوتی ہے. فعیل وہ وزن ہے جس کے اندر پرماننس، دوام آتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کہا ہے کہ دیکھو میں تم سے ان نعمتوں کا سوال کروں گا. میں آکسیجن کا سوال تم سے اس وقت کرنے کی بات نہیں کر رہا سورۃ التکاثر میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعلیٰ نہیں کہا، بیسک نیسیسٹیز کی بات نہیں کر رہی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو میں تم سے پوچھوں گا تمہارا دل کتنی مرتبہ دھڑکا تھا، میں تم سے پوچھوں گا کہ تمہارے اسٹمک نے کتنی مرتبہ فوڈ ڈائجیشن کی تھی، میں تم سے یہ پوچھوں گا کہ تمہارا ریسپیریٹری سسٹم، تمہارے لنگس کتنی دفعہ جو ہے وہ انہیل اور ایکسیل کر سکے تھے. نو، اللہ سبحانہ وتعالی is not saying about these basic needs of human beings in this ayah of Surah At-Takathur. Here we are dealing with something else. کس چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا؟ There is a deep concept about blessings in this surah at this point.
اور وہ گہرائی آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو کئی انداز سمجھ آ جائیں گے. قیامت کے دن نعیم کا لفظ یہ بتا رہا ہے انسان سے سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جن کو انسان نے کانسٹنٹلی ایڈیشنلی استعمال کیا ہے, جس کی وجہ سے اس کو بہت بینیفٹس ملے. مثلاً وقت. اس وقت آپ نے اور میں نے اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا ہوتا تو ہم میں سے کتنی عورتیں یہاں کلاس لے رہی ہوتی ہیں, ہم نے ڈسٹنگ کرنی ہوتی, ہم نے جالے اتارنے ہوتے, جتنے بھی مکڑی بناتی ہے آپ کے گھر کے اندر, ہم نے کھڑکیاں صاف کرنی ہوتی ہیں, ہم نے باہر کے صحن دھونے ہوتے ہیں, ہم نے پودوں کو پانی ڈالنا ہوتا, ہاں ہم نے پانی فیچ کر کے اپنے گھروں کے اندر مٹکوں سے خود لے کر آنا ہوتا. How many of us then will be able to sit and adopt this luxury of listening Quran and seeking knowledge? وقت ایڈیشنل ملا ہے ہم سب کو. خوشیاں. یہ مت کہیے گا مجھے کہ نہیں نہیں میری زندگی تو بہت مشکل میں ہے, میں تو سارا ٹائم اداس رہتی ہوں. سارا ٹائم اداس رہتی ہیں, مے بی یہ فیز ہو آپ کے اوپر, بٹ کیا آپ جب سے پیدا ہوئی آپ جب سے اداس ہیں؟ بچپن میں کبھی مسکرائی نہیں؟ کبھی اپنی تصویر نہیں دیکھی آپ نے بچپن کی, جب آپ کا ایک دانت تھا یا دو دانت تھے اور آپ مسکرا رہی تھیں اور آپ کی امی نے یا آپ کے ابا نے آپ کی پکچر لی تھی؟ خوشیاں از یور بلیسنگ. آپ جب مسکرائیں اور جب آپ دل سے مسکرائیں اور جتنی مرتبہ آپ مسکرائیں, یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعیم تھی جو اللہ نے آپ کو دی. And we will be questioned. Family. Your family is your blessing. آپ کے ذہن میں 10 آپشن آ جائے, آپ کہیں توبہ ایسی فیملی, یہ بلیسنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ Just close your eyes and think for a moment. جیسے بھی ہیں اگر وینش ہو جائیں with a fraction of second اس وقت آپ کی زندگی میں سے, how your life will be? What kind of a picture this life will portray in front of you, living without all of them? So فیملی نعمت ہے, یہ فرشتوں کی فیملیز نہیں ہیں. کس نے کہا ہے کہ سپر ہیومنز ملے ہیں فیملیز میں ہمیں؟ فوکس آن دیئر برائٹر سائڈس. کوئی تو خوبی ہوگی ان میں, کوئی ایک خوبی ہوگی. آپ مجھے 10 باتیں کہہ دیں کہ میرا بھائی, میری بہن, میرا بچہ, میری فیملی, اس میں اتنے پرابلمز ہیں, اتنے پرابلمز ہیں, اتنے پرابلمز ہیں, میں پھر بھی آپ سے کہوں گی کوئی ایک خوبی تو ہوگی, کوئی ایک خوبی. Just go and scratch that خوبی. اور جس دن آپ کو یہ خوبی مل گئی نا, جس کے بارے میں بھی آپ سوچتی ہیں کہ this is the worst person in my life, جس دن اس کی ایک خوبی آپ کو مل گئی, اپنے آپ کو بس ایک بات بتائیے گا, by adopting the right approach which you are getting through Quran. اپنے آپ کو ایک بات بتائیے گا, اس انسان کی اس ایک خوبی کی وجہ سے you will be questioned. اس انسان کی اس ایک خوبی کی وجہ سے مجھ سے سوال ہوگا کہ اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے تم کو یہ انسان زندگی میں دیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ خوبی تھی, تو پھر اب بتاؤ کہ تم نے اس کو کیسے ڈیل کیا. اولاد, صحت, آرام, سکون, لگژری, کمفرٹیبل انٹیریئر گھروں کے اندر موجود ہمارے, جس کے گھر میں ایک ہے یا جس کے گھر میں 6 نوکر ہیں, یہ سب ایڈیشنل نعیم ہے ہماری زندگیوں کے اندر. انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم سے ان کا سوال ہوگا. Now connect this philosophy with the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, because اسلام holistically لے کر چلنا ہوتا ہے, bits and pieces میں لے کے نہیں چلنا ہوتا. کتنی مرتبہ بچپن سے لے کر آج تک, اور اگر بچپن سے لے کر آج تک نہیں تو ایٹ لیسٹ جب سے قرآن کے ساتھ ہم اٹیچ ہوئے ہیں, ہم نے حدیث کا یہ مفہوم سنا ہے کہ جو غربا ہوں گے, جو لوور سٹریٹا کے لوگ ہوں گے, وہ جنت میں بہت پہلے ایلیٹ کلاس سے پہنچا دیے جائیں گے. یدخل فقراء المسلمین الجنہ قبل اغنیاءہم. جو ایفلوئنٹ کلاس ہوگی, جو ایلیٹ کلاس ہوگی, اس سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں غریبوں کو پہنچا دے گا. اور حدیث میں آتا ہے بنصف یوم وہو 500 عام, اللہ تعالیٰ آدھے دن میں ہی ان کو جنت میں داخل کر دے گا, وہ دن جس کی لینتھ 500 ایئرس ہے. غریب پہلے کیوں جائیں گے؟ اکاؤنٹیبلٹی مختصر ہوگی, جتنی کم نعیم اتنا چھوٹا ٹیسٹ, جتنا بڑا سلیبس اتنا لیندی ایم سی کیو, اتنا کمپلیکیٹڈ بی سی کیو. ایم سی کیو بھی نہیں, ہمارے تو بی سی کیو ہونے والے ہیں. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنتوں میں داخل کر دے. ہم اس قابل نہیں ہیں
کہ ہم سے ہماری نعمتوں کا سوال کیا جائے. Just think for a fraction of second about the time we have and how we spend, including me. ہم کتنا وقت دیے گئے ہیں اور ہم اس کی یوٹیلائزیشن کتنی کرتے ہیں. دیز آر نعیم, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی آسان نہیں ہوگی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں یا قرآن کی آیات کا مفہوم ہو. کلیئرلی بتاتا ہے کہ جس سے پوچھ لیا گیا روزے محشر ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس نعمت کا کیا کیا تھا, فقد ہلک, اس کی شامت ہے. ذہن بہت اچھا چلتا تھا, عقل بہت زیادہ تھی, آئی کیو لیول بہت زیادہ تھا, ای کیو لیول بہت اچھا تھا, چیزیں بہت اچھی کمپریہنسولی سمجھ آتی تھیں, بات بہت جلدی کلک کر جاتی تھی. کیا کیا اس نعمت کا؟ کہاں سپینڈ کیا اس آرٹ کو اور اس اسکل کو اور اس خوبی کو؟ سو یہ ہے نعیم کی کوالٹی. اور اس کے بارے میں اپروچ کیا رکھی جائے, اس اپروچ کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں وقت لگا رہے ہیں. جسٹ تھنک فار اے مومنٹ, اپنی آج سے ہر نعمت کے اوپر صرف ایک ٹیگ لائن لگا لیں, مجھ سے پوچھا جائے گا یہ نعمت میں نے کیسے استعمال کی. آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ اپنے رائٹ یا لیفٹ ہینڈ سے لکھ سکتی ہیں, آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, آپ دیکھ سکتی ہیں, آپ کی آنکھیں ہیں, آپ کے ہاتھ چلتے ہیں, آپ جب چاہتی ہیں, آپ جہاں چاہتی ہیں چل کر جاتی ہیں, آپ کی بیک کام کر رہی ہے, آپ کے سینسز کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس سر پر چھت ہے, آپ کے پاس پیار کرنے والے دو لوگ ہیں. ہاں, وہ پیار کرنے والے دو لوگ جو ہیں وہ آپ کے بقول پیار کم اور تنگ زیادہ کرتے ہیں. اٹس اوکے, کبھی تو پیار کرتے ہوں گے. تھنک فار اے مومنٹ, ان سب کا سوال ہوگا. forget about ان سے کیا سوال ہوگا, جسٹ فوکس آن مجھ سے کیا سوال ہوگا. میں اپنی قبر میں جاؤں گی, وہاں نفسی نفسی ہوگا. اس دن تو میں اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کے اللہ سے کہہ دوں گی کہ اللہ اس کو ڈال دے جہنم میں اور مجھے بچا لے, بیکاز میں نے تو اس کو بہت سمجھایا تھا, اس نے نہیں سنی میری. ہم یہاں دنیا میں یہ ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اماں کیسے کر سکتی ہیں ایسے, ماں کیسے کر سکتی ہے ایسے, میں ماں ہوتے ہوئے ایسے کیسے کر سکتی ہوں. بٹ دیٹس واٹ قرآن از سیئنگ, دیٹ ول بی دا ٹائم آف نفسی نفسی. وہاں ماں باپ کہیں گے یہ ہے ہماری اولاد, اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے, بیکاز ہم نے بہت سمجھایا تھا, اس نے ہماری بات نہیں مانی, تو ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو عمل کرتے تھے. Why we are forgetting that we are going to stand very soon in a kind of a time جہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, ہر ایک کو اپنی پرواہ ہوگی. تو دنیا میں ہم اس بات کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بھی تو نعمت کا سوال ہوگا, وہ بھی تو حق نہیں دیتے, وہ بھی تو پریشان کرتے ہیں, وہ بھی تو طنز کرتے ہیں, وہ بھی تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ میچورٹی کی بات نہیں کرتے, وہ بھی تو تھینک فل نہیں ہوتے, وہ بھی تو ہمارا حق ادا نہیں کرتے. Forget about this. Leave this placard and hold one sentence in front of you. مجھ سے میری نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. This is the only approach I should have for my blessing. میں آخری 4 جملوں کے اوپر اپنی آج کی کلاس کو کمپلیٹ کر رہی ہوں. ابھی ہماری آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی, ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. And in adopting approaches, I would really like to discuss in next class, inshallah, about the idea that what approach I should have by looking at blessings of other. This is very important. This is very important for all of us, because اپنا مائنڈ سیٹ درست رکھنے میں, اپنے آپ کو کنٹینٹ رکھنے میں, اپنے آپ کو شکر گزار رکھنے میں, this is very important کہ نہ صرف میں اپنی نعمتوں کے بارے میں صحیح اپروچ رکھوں, کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر میں نے کیا اپروچ رکھنی ہے, that is important too, کیونکہ اس کا بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا. سو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اپنی ہر نعمت کے ساتھ لگا لیں. آپ اپنی اس وقت جہاں بھی بیٹھی ہیں اور یہ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں, آپ بیٹھی ہیں, کھڑی ہیں, لیٹی ہیں, آپ کاؤچ پر بیٹھی ہیں یا بستر پر لیٹی ہیں, واٹ ایور پوزیشن یو ہیو رائٹ ناؤ, جب آپ کھڑی ہوں گی دیٹ ول بی ون نعمت. آپ کھڑی ہو گئی, الحمدللہ, واکر نہیں پکڑنا پڑا, اسٹک نہیں پکڑنی پڑی, سہارا نہیں لینا پڑا, اینڈ یو ول بی اکاؤنٹیبل فار دس بلیسنگ. میں کھڑی ہو گئی اور میں کھڑی ہو کر جو کرنا چاہ رہی تھی میں نے کر لیا. I will be questioned. This is one of the نعیم. وہ کہتے ہیں وہ عطا کرے تو شکر اس کا, وہ نہ دے تو ملال نہیں. میرے رب کے فیصلے کمال ہیں,
ان فیصلوں میں زوال نہیں. جو اس نے آپ کو دیا ہے وہی آپ کے لیے سوٹیبل تھا. جو اس نے آپ کو نہیں دیا اس میں آپ کی خیر نہیں تھی. جیسے رشتے دیے ہیں انہی کے تھرو جنت کمانے کی کیپیسٹی آپ میں موجود ہے. جو حالات، جو واقعات، جو فائنینشیل اسٹریٹا، جو اولاد کی کیپیسٹی، جو اسپاؤس کا آئیڈیل ہونا آپ کو نہیں ملا، اس کا ملال نہ کریں. دیٹ وازنٹ فار یو. وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں. میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.